बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 22 जनवरी है, दिन है जुमेरात का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, कप्तान की रिकॉर्ड तोड़ मकबूलियत, और इस मकबूलियत का तोड़ किसी के पास नहीं है। इलेक्शन कराओ वरना, ये वरना क्या है और इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जा रहे पंजाब के अंदर, इसका मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर इस्लामाबाद फ़ौज को तलब किया गया है, नंबर्स कितने हैं ये भी आपको बताएंगे। और फिर मरीम को नाअहल करने की धमकी, ये धमकी किसने दी और किसने बुलाकर पैगाम पहुंचाने का कहा है, ये भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर शहबाज शरीफ के दस्तखत और हुकूमती ताबूत में आखिरी कील ठुक गया है और पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा तो बन गया, मगर तारीख़ जो पिछले 78 बरसों की है वो क्या थी, मौक़िफ़ क्या है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसराइल के हवाले से क्या कहा। पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स शायद कन्फ्यूज़ हैं, हेडलाइंस वो इसराइल के ख़िलाफ़ चला रहे हैं, लेकिन इसराइल उसी बोर्ड का हिस्सा है जिसमें पाकिस्तान है, लेकिन फ़लस्तीनियों को क्यों शामिल नहीं किया गया। और फिर टेबल पर बैठकर जो सरगोशियाँ की गई डोनाल्ड ट्रंप के कान में शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, ये भी विजुअल्स आपको दिखाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप जाकर इरफान हाशमी टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये हमारा अलग से एक प्लेटफॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, और आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो वीडियोस जो आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, जाकर ज़रूर इसका हिस्सा बने। और अलग से प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद ये है कि एक ऐसे मौज़ूआत जिन्हें हम अपने रेगुलर वीलॉग में जगह नहीं दे सकते, तो आप उसे जाकर हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। और वैसे भी ये स्किल सेट पाकिस्तान में इम्प्रूव करने के लिए, बच्चों को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने इसे बनाया है, तो जाकर आपने इसका ज़रूर हिस्सा बनना है। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आपको ये खबर दें, और अब तस्दीक हो गई है मेरी उस खबर की जो मैंने कुछ अर्सा पहले आप दोस्तों से शेयर की। हुकूमत की हिकमत अमली क्या है इमरान खान के एक्स अकाउंट को लेकर, और किस तरह से इस एक्स अकाउंट को बंद करने के लिए पाकिस्तान की अदालत को इस्तेमाल किया जाएगा। एक दरख्वास्त गुजार चला गया अदालत, और उसने जाके वहाँ पर मौक़िफ़ ही अपनाया कि इमरान खान के एक्स अकाउंट को बंद कर दो। वजह क्या है जी, क्यों बंद कर दें? वजह ये है कि ये पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ यहाँ से ट्वीट्स की जाती हैं, और दूसरा, इमरान खान इस अकाउंट को नहीं चला रहे, कोई और है जो इमरान खान के इस अकाउंट को रन कर रहा है। हिकमत अमली क्या थी, मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि इस फैसले को अदालतों से लेकर ये चले जाएंगे एक्स के दफ्तर, और वहाँ जाकर कहेंगे कि जनाब देखें, पाकिस्तान की एक अदालत ने फैसला दे दिया, इमरान खान का एक्स अकाउंट वो खुद नहीं चला रहे, वो तो जेल में है, जैसा कि रिपोर्ट्स भी आई, तो लिहाजा कोई और है जो इमरान खान के एक्स अकाउंट को चला रहा है, लिहाजा इसको बंद कर दिया जाए। और फिर इस फैसले की बुनियाद पर यह दरख्वास्त एक्स की इंतज़ामिया से की जाएगी। मेरी जी इस खबर की तस्दीक हुई जो हिकमत अमली मैंने आपको बताई थी। आज पता ये चल रहा है कि 4 दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान एक्स से राब्ता कर चुकी है कि इमरान खान के अकाउंट को बंद कर दिया जाए। तफसीलात के मुताबिक पीटीए ने 3 मरतबा इमरान खान का एक्स अकाउंट बंद करने की एक्स इंतज़ामिया को दरख्वास्तें दी। पहली मरतबा 21 अगस्त 2022 को ये दरख्वास्त दी गई कि आप इस अकाउंट को बंद कर दें। इसके बाद 18 अप्रैल 2024, जबकि तीसरी दरख्वास्त 27 नवंबर 2025 को दी गई, मगर एक्स ने बार बार अकाउंट बंद करने से इनकार कर दिया। ये भी बताया जाता है कि इमरान खान की एक ऐसी ट्वीट है जिसको इन्होंने कोई 45 के करीब यूआरएल्स जो थे वो पीटीए ने दिए थे एक्स को, और उसमें से एक ट्वीट जो थी उसको इन्होंने ब्लॉक कर दिया गया। और दोस्तों, इसमें जो दूसरी चीज़ थी, एक्स को कायल करने की कोशिश की गई अदालती फैसलों के जरिए कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को अब बंद करें। पहला फैसला इद्दत में निकाह का मामला, जिसको बुनियाद बनाकर कहा गया कि बंद करो इस अकाउंट को। फिर दूसरा, तोशा खाना में जो सजा इमरान खान को हुई, उसको भी बुनियाद बनाकर ये दरखास्त लेकर गए। अब इंतजामिया ने कहा कि भाई, हम आपके इन फैसलों को नहीं मानते, ये आपकी अदालतें हैं, आपने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के साथ जो कुछ किया ठीक है, लेकिन हम इसे इस प्लेटफॉर्म पे तस्लीम नहीं कर सकते। हाँ, एक ट्वीट को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब ये करेंगे क्या? अदालत से ट्विटर अकाउंट, जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मेरी असेसमेंट है और जो जिन लोगों से मैंने बात की, जो सोर्सेज ये बताते हैं कि मौक़िफ़ अदालत के सामने ये भी रखा जा सकता है कि इमरान खान इन ट्विटर अकाउंट्स को जो ट्वीट्स की गई हैं ये हैंडल नहीं करते, कोई और है अमेरिका में बैठकर इन ट्वीट्स को वहाँ से किया जाता है, चलाया जाता है। और मुतादिद बयानात मौजूद हैं पार्टी क़यादत के,
اور سیاسی قائدین کے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان اس اکاؤنٹ کو نہیں چلا رہے. اور پھر جیلر کی رپورٹ بھی موجود ہے، اور جیلر کی رپورٹ کے اوپر یہ فیصلہ آ سکتا ہے کہ کیونکہ عمران خان اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو نہیں چلا رہے، ٹویٹر اکاؤنٹ کہیں اور سے ہینڈل ہو رہا ہے، تو لہٰذا فیصلہ عمران خان کے خلاف دیا جاتا ہے. اور اس فیصلے کو لے کر چلے جائیں گے ٹویٹر انتظامیہ کے پاس اور کہیں گے کہ جناب یہ تو اکاؤنٹ ہی کوئی اور چلا رہا ہے، عمران خان تو جیل میں ہے اور کس طرح سے ٹویٹس ہو رہی ہیں، لہٰذا عمران خان کی جو اکاؤنٹس ہیں وہ بطور پراکسی استعمال ہو رہے ہیں، اس کو بند کر دیا جائے. تو یہ ایک اسیسمنٹ ہے. اب لیٹس سی اس کے اندر کیا ہوتا ہے. آنے والے دن جو ہے ہمیں مزید اس حوالے سے بتائیں گے. اور دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 2 میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک دکھانے کے لیے تھی اور دوسری ڈیولپمنٹ دھمکانے کے لیے تھی. یہ جو دھمکانے والا معاملہ ہے یہ ہے سہیل افریدی کا، اور سہیل افریدی صاحب کو نااہل کرنے کی ایک باقاعدہ کم از کم کوشش ضرور کی جا رہی ہے اور دھمکایا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کسی اور کو دھمکایا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا ہری پور کا الیکشن ہوا تو انہوں نے تقریر کی، اس کو فوری طور پہ نوٹ کیا گیا. الیکشن عملے کو دھمکانے کا والا معاملہ تھا. اب اس کے اوپر حتمی دلائل جو ہیں وہ طلب کیے گئے ہیں. تاریخ مقرر کر دی گئی ہے، 27 جنوری کو حتمی تاریخ ہے جس کے اوپر سماعت ہوگی اور دلائل دونوں طرف سے دیے جائیں گے کہ انہوں نے دھمکایا، اور سہیل افریدی اپنا دفاع میں جو ہے وہ پیش ہوں گے. اب 8 فروری سے پہلے کی یہ تیاری ہیں. 8 فروری سے پہلے ان کا یہ خیال ہے کہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو روکا جائے. لیکن دوستو اب تحریک انصاف نے تو اعلان کر دیا ہے کہ یہ نہ کوئی دھرنا ہوگا نہ کوئی مارچ ہوگا. میرا خیال ہے کہ حکومت کو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ ضرور ہے کہ اسٹریٹ موبلائزیشن 8 فروری کو جو مینڈیٹ چوری کیا گیا، اب اسے آپ بطور یوم سیاہ کے طور پہ منائیں گے تو اوبیسلی پاکستان میں طاقتوروں کو اور اس کی جو اس وقت حکومت ہے، ہاتھوں سے بنائی ہوئی حکومت، ان کے لیے مشکل ضرور ہوگی. لیکن عالمی دنیا کے اندر سب ان کے لیے سب اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور عالمی دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ ہو، جمہوریت ہو، بادشاہت ہو، بیوروکریسی آ کر ٹیک اوور کر جائے، کوئی آرمی جنرل ٹیک اوور کر جائے. پاکستان سے باہر دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بورڈ آف پیس کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، کوئی بادشاہ ہے، کوئی ڈکٹیٹر ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو قبول کیا. تو اگر امریکہ آج بہت زیادہ جمہوریت پسند ہوتا تو شاید وہ پوچھ رہا ہوتا نا کہ پہلے جاؤ اپنے ملک کے اندر جمہوریت لے کر آؤ. میں نے آپ کو اس کی مثال پہلے بھی دی تھی، دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یوکرین کا معاملہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. معدنیات کا معاملہ تھا، اور جب زیلنسکی نے ماننے سے انکار کی تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی جان چاہیں جا کر پہلے آپ الیکشن کروائیں نا، پتہ تو کریں کہ عام آدمی جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا بھی ہے کہ نہیں. آپ جو فیصلے خود کرتے پھر رہے ہیں، آپ کی عوام آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. یوکرین کے فیصلے آپ اکیلے نہیں کر سکتے. تو تب آپ کو جمہوریت یاد آ جاتی ہے. جب پاکستان میں ایک وزیر اعظم آپ کی بات سے انکار کرے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی حکومت کو گرا دو. ایبسولوٹلی ناٹ. اس نے کہا کہ ہم آپ کے اس کھیل کا حصہ نہیں بنیں گے. تو آج پاکستان میں عالمی طاقتیں اس حکومت اور اس رجیم کے ساتھ کھڑی ہیں، لہٰذا یہ ملک کے اندر جو مرضی کریں. سہیل افریدی کو حکومت دیں، حکومت سے ہٹا دیں، 8 فروری سے پہلے فیصلہ آ جائے تو سر کچھ بھی ہو سکتا ہے. دوسری چیز جو دکھانے والا معاملہ تھا اور دکھانے والی ڈیولپمنٹ کیا ہے، مریم نواز کو بھی جی طلب کریں گے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پنجاب میں بلدیاتی انتخابات تاخیر سے کیوں ہو رہے ہیں. اسلام آباد اور پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے سر. چیف سیکرٹری پنجاب جی زاہد اختر زمان اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد الیکشن کمیشن میں ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے. الیکشن کمیشن حکام نے انہیں کہا کہ تمام صوبوں میں بلدیاتی انتخابات ہو چکے، صرف پنجاب اور اسلام آباد میں رہتے ہیں. پنجاب اور اسلام آباد میں ایک ہی جماعت کی حکومت ہے. آئین اور قانون پر عمل درآمد نہ ہونے پر سنگین نتائج جو ہیں وہ آپ کو بھگتنا ہوں گے. چیف سیکرٹری سے جو مکالمہ ہوا یہ بھی سنیں، اور پھر اس کے اوپر جو میری اسیسمنٹ ہے یہ کیا کرنے جا رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. چیف سیکرٹری سے پوچھا گیا کہ کیا ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن حکام نے کہا کہ نااہلی کی سزا ہو سکتی ہے. وہ بھی وہاں پہ ایک طرح سے چیک کر رہے تھے کہ بھائی جان اچھا نتائج کیا ہوں گے. تو انہوں نے کہا جی نتائج بھی دس دو. ان کو بھی پتا نا کہ یہ جو بندہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے یہ کس حیثیت سے ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، اس کی اتنی اوقات. اور اس کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم کس حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہم پنجاب حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں جو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اس رجیم کی آنکھ کا تارا بنی ہوئی ہے. تو پوچھ لیتے ہیں. چیف سیکرٹری صاحب نے پوچھ لیا. پھر انہوں نے کہا جی کہ کیا ہو سکتا ہے سر، ذرا بتائیں تو صحیح کتنے سنگین نتائج ہوں گے. تو الیکشن کمیشن حکام نے کہا کہ نااہلی ہو سکتی ہے. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہمیں مجبور نہ کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو طلب کر کے یہاں پر بٹھا لیں گے. پنجاب میں 2021 سے بلدیاتی انتخابات نہ ہونا انتہائی شرمندگی کی بات ہے. اگر مقامی حکومتیں نہیں ہوتی تو صوبائی حکومت کے ہونے کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا. چیف الیکشن کمشنر نے واضح کیا کہ حکومت وزیر اعلیٰ کو معاملے کی حساسیت سے آگاہ کرے کیونکہ کمیشن مزید تاخیر برداشت نہیں کرے گا. کیا سر انہوں نے کرنا ہے؟
دوستو یہ وہ الیکشن کمشنر ہے جسے بھیک کے اندر یہ کرسی دی گئی. آج پاکستان میں طاقتیں یہ فیصلہ کر لیں کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے نہیں رہنا تو کیا یہ اپنی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے؟ اس کے سارے خاندان کے لوگوں کو جہاں جہاں فیسیلیٹیٹ کیا گیا نا, سب سے کرسیاں واپس ہو جائیں گی. تو یہ صرف دکھاوا تھا. دھمکایا سہیل افریدی کو گیا ہے, دکھایا یہ گیا ہے کہ بھائی جان ہم بڑے انصاف پسند ہیں اور ہم سب کچھ کریں. اب اس میں نا ایک اور جو نقطہ بہت ہی اہم ہے وہ ہے عمران خان کی مقبولیت. ایکس پہ عمران خان کی مقبولیت, پاکستان سے باہر میڈیا پہ عمران خان کی مقبولیت, دنیا کے بڑے بڑے خاندانوں میں عمران خان کی مقبولیت, دنیا میں ٹیکسی ڈرائیور جہاں بھی کسی بھی سڑک پہ جو ٹیکسی چلا رہا ہوتا ہے نا اور گورا جب آ کے اس کی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور وہ جب اسے سوال کرتا ہے کہ تم کس ملک سے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان سے ہوں, تو آگے سے جواب کیا آتا ہے کہ اچھا تم عمران خان کے ملک سے ہو. تو یہ پہچان ہے عمران خان کی, یہ ہے مقبولیت جس کو آپ الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اور خوف ہے نا, یہ اب الیکشن کیوں نہیں کروا رہے؟ اب یہ سوال ہے نا کہ الیکشن کیوں نہیں پنجاب میں ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کی تیاری نہیں تھی اور نہ یہ تیاری کرنے کے قابل ہیں, کیونکہ جس سے آپ فیض یاب ہوئے تھے اسے کوئی عہدہ نہیں مل سکا اور نہ ہی اسے ایکسٹینشن مل سکی. جو پلان آپ کا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ بہت جلدی وہ تنظیمی ڈھانچے پر جو ہے وہ غور کریں گے اور دورے کریں گے, مختلف شہروں میں جائیں گے اور بلدیاتی جو الیکشن ہے اس کی تیاری کریں. ان کو بتایا گیا کہ بھائی جان سڑک پہ نہیں اترنا, مریم صرف اشتہارات میں اچھی لگتی ہے. مریم کو آپ نے سڑک پہ اتارا, لوگوں میں اتارا اور باؤ جی کو اتارا تو پھر آپ بھول جائیں, کیونکہ پاکستان کی عوام بہت ابھی بیٹھی ہے اور آپ کی صفر کارکردگی. ان کے سرویز یہ بتا رہے تھے. پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا عمران خان کی حکومت تو چھین لی, عمران خان کو جیل میں بھی ڈال دیا, لیکن مقبولیت کو کیسے ختم کرو گے؟ تو عمران خان کی مقبولیت ختم نہیں ہوئی, لہٰذا سر الیکشن پنجاب میں اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک یہ ان کو کوئی فیض دینے والا ان کو نہ مل جائے. ان کا خیال تھا کہ شاید ایکسٹینشن مل جائے گی, پھر پنجاب بھی ہمارا, اور ہم کہیں گے کہ دیکھیں نچلی سطح پر بھی نواز شریف کی مقبولیت ہے, اس کی بیٹی کی مقبولیت ہے. پھر انہوں نے نا یہ جو غیر جماعتی انتخابات کے حوالے سے بھی بات شروع کی کہ جماعتوں کی افیلیشن نہیں ہوگی, اس کے علاوہ آپ الیکشن لڑیں, چونکہ ان کو معلوم تھا کہ پنجاب کے اندر بھی ووٹ بینک صرف عمران خان کا ہے, ہم اس کو کیسے کانکر کر سکتے ہیں, یہ لوگ کھڑے کریں گے. آپ اکثر سنتے ہیں نا کہ حامد خان گروپ سے اور عمران خان انصاف لائرز فورم سے اور باقی لوگوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیا اور چلے گئے وہ احسن بھون گروپ کے اندر. یہ سنتے کہ نہیں سنتے؟ تو اسی طرح انہوں نے پنجاب کے اندر کرنا تھا. خیر الیکشن وہ بھی ان کو بتا دیا گیا کہ بھائی جان یہ بھی غلطی مت کیجیے گا, یہ نہ ہو کہ ہم ہر وقت جو ہیں, مجھے وہ بات ان کی یاد آ جاتی ہے پرویز الہی صاحب کی کہ ہم کب تک نیپیاں بدلیں گے, ان کی نیپیاں کب تک بدلی جائیں گی. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی پھر ان کو خبردار کیا, کیونکہ وہاں سے بھی سر اس طرح سے مدد ان کو نہیں ملی. انہوں نے کہا یار نظام چل رہا ہے چلنے دو اور زیادہ اچھا کنٹرول کریں, کیوں جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ سر یہ ہیں فضائل پاکستان میں رجیم چینج کے. جب آپ ہائبرڈ نظام کی بات کرتے ہیں تو ہم نے, آپ یقین کریں پاکستان کے اندر جتنا نقصان اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو پہنچایا اتنا نقصان پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سے کہیں گنا زیادہ نقصان پہنچایا. کیوں؟ جب آپ کسی ڈکٹیٹر کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا اور آپ ایک موقف اپنا لیتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستان میں جمہوریت پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, جس طرح عمران خان نے کیا ہوا ہے, وہ کھڑا ہے ڈٹ کے کھڑا ہے, وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا, کمپرومائز نہیں کر رہا, یہ آپ کی پوزیشن ہے نا. لیکن جب آپ کو سوٹ کرے تو آپ اپنی مرضی سے نظام کی خصوصیات بیان کریں, جب آپ کو سوٹ نہ کرے تو نظام کو آپ برا بھلا کہیں, بلکہ سڑکوں پر نکلنے کے لیے لوگوں کو اکسائیں, کالے کوٹ پہن کر عدالتوں میں پہنچ جائیں. تو یہ ہائبرڈ نظام کی شان و شوکت اور جو فضائل ہیں ہمیں اب کون بتا رہے ہیں؟ پرویز رشید صاحب. پرویز رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس طرح گاڑیاں ہائبرڈ ہوتی ہیں, پیٹرول اور بجلی دونوں پر چلتی ہیں, اسی طرح ریاست بھی بعض اوقات مختلف وسائل اور اداروں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتی ہے. تو اس میں حرج کیا ہے؟ مریم نواز ہم سے سیکھتی تھی, اچھا حرج کوئی نہیں ہے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر نواز شریف صاحب نے ماضی میں کہا کہ جرنیلوں تمہیں حساب دینا ہوگا تو وہ ٹھیک تھا, وقت کی ضرورت تھی, لیکن آج نواز شریف صاحب کے تمام کیسز ختم کر کے انہیں ان کی بیٹی کو اقتدار کی کرسی دے دی گئی, تو بھائی جان بہت اچھا ہے, بہت اچھے لوگ ہیں. یعنی یہ آپ کی پرسنل ڈیلز ہیں, اس میں جمہوریت کو کیوں بدنام کرتے ہو یار؟ ہائبرڈ نظام سر کوئی چیز نہیں ہوتی, یا تو آپ اس پار ہیں یا پھر اس پار ہیں. پاکستان میں اگر آپ اس پار ہیں یعنی جس طرف جمہوریت ہے تو پاکستان کی عوام بھی آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوگی, اور اگر آپ اس پار ہیں جہاں پر سب کچھ ہائبرڈ ہے تو وہاں پہ پاکستان کی عوام نہیں پہنچ سکتی, اور وہاں پہ صرف آپ کا خاندان, آپ کے لوگ, آپ کا کنبہ بیٹھ کر پاکستان کو چلا رہا ہے, جو کہ ویسٹ کو اس وقت سوٹ کرتا ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے یہ ہے کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن سر کوئی اتنے آسان نہیں ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت امریکن ڈریم کو بیچ رہا ہے. امریکن ڈریم کیا ہے؟ طاقتور بنانا,
امریکیوں کو, امریکی عوام کو, امریکہ کو, اور وہ ایک نیشنل ڈریم بیچنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن جو حالات اس وقت امریکہ کے اندر ہیں, مڈ ٹرم میں ہی پتہ لگ جائے گا کہ یہ الیکشن جیتتا ہے یا نہیں جیتتا. پورا زور لگے گا, وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی زور لگائے گی کسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ جیتے, کیونکہ انہوں نے اپنے اتنے سینگ پھنسا لی ہیں کہ ویسٹ کے ساتھ بھی لڑائی ہے. امریکہ کی ویسٹ کے ساتھ ہی لڑائی ہو رہی ہے. آپ نے کبھی سوچا تھا یورپی یونین کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے؟ انہوں نے ایک نیا ادارہ بورڈ آف پیس کے نام سے کھڑا کر دیا, جو جس طرح سے لیگ آف نیشن دوسری عالمی جنگ کے بعد, اور پہلی عالمی جنگ میں شروع ہو گیا تھا معاملہ, لیکن دوسری عالمی جنگ میں اسے حتمی شکل دے دی گئی. 90 کے قریب ممالک اس میں آئے. اسی طرح آپ نے ایک نیا ادارہ کھڑا کر دیا. آپ نیٹو کو نہیں مانتے, آپ گرین لینڈ لینے کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کبھی یہ تصور کیا تھا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے؟ ٹھیک ہے, ہم بھی ہائبرڈ رجیم کے اس پروسیس سے گزر رہے ہیں کہ برطانیہ امریکہ کے خلاف جا کر کہے کہ تم نے گرین لینڈ کو کچھ کیا نا تو بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں. کبھی آپ نے تصور کیا تھا؟ یعنی یہ تو پارٹنرز رہے, اور یہ جو یاری ہے پوری ایک سینچری کے اوپر ہے, بلکہ اس سے بھی پرانی. لیکن امریکہ اور برطانیہ اب آبویسلی اس معاملے کے اوپر آمنے سامنے آ گئے اور انہوں نے انکار کر دیا. اب ہائبرڈ نظام کے حوالے سے پرویز رشید صاحب کی یہ بات سنیں, کیونکہ یہ وہی انکلز ہیں جنہوں نے مریم نواز کی تربیت کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز ہم سے سیکھتی تھی, لیکن اب وہ میری استاد ہیں. ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جس تخلیقی صلاحیت کا وہ مظاہرہ کر رہی ہیں, اس سے پہلے کسی وزیر اعلیٰ نے ایسا نہیں کیا. 4 مارشل لاء کی سزا میں نے دیکھی ہے, آج بھی مجھے ان سے خوف نہیں آتا, لیکن عدلیہ سے مجھے خوف ہے. سب سے زیادہ خطرناک عدلیہ ہے. انہوں نے کبھی پارلیمنٹ کو آزادانہ طور پر چلنے نہیں دیا. ان کے خلاف بات کی جائے تو وہ عدلیہ کی آزادی کے پیچھے چھپ کر جاتے ہیں, اور کئی بار منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا. اب یہ جو وہ بات کر رہے ہیں نا کہ سیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس سے پہلے کسی وزیر اعلیٰ نے ایسا نہیں کیا. آبویسلی سر, آپ کو خوف کیوں آئے گا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے, کیونکہ آپ ان کے ساتھ مل کر کھیل رہے ہیں. اچھا, یہ خوف اس وقت تک ہوتا ہے یا برا بھلا آپ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت تک کہتے ہیں جب تک وہ آپ کی بات نہیں مانتے. جب آپ اور وہ اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر تو سب سطح خیر ہے نا, پھر ایک پیج ہوگا, ہائبرڈ نظام ہوگا, ہائبرڈ رجیم ہوگی, اور یہ سب باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں. اور دوستو, اب جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ پاکستان میں ایک طرح سے ایک چھوٹا سا سرپرائز ہے, اور پہلا نتیجہ ہے اچکزئی صاحب کو, جو باقاعدہ طور پہ اپوزیشن لیڈر اب مقرر ہو چکے ہیں, نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا. اور فضل الرحمان اور اچکزئی صاحب کی دوستی ہے, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور انہوں نے آج اچکزئی صاحب کے حوالے سے فضل الرحمان نے کیا کہا, اور پھر 8 فروری کو وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, جو پہلا نتیجہ ہمیں ملا ہے. ایک طویل سیاسی تجربہ رکھتے ہیں, جن امور کی جانب انہوں نے توجہ دلائی. اگر سنجیدگی سے اس پر غور کیا جائے تو پاکستان کی خوشحال مستقبل کی جانب اسے لے جایا جا سکتا ہے. مشرق وسطیٰ کے حالات کے حوالے سے فضل الرحمان نے کہا کہ اسرائیل کا قیام دراصل نو آبادیاتی نظام کے تسلسل کا نتیجہ تھا, اور فلسطین کی سرزمین پر زبردستی یہ ریاست قائم کی گئی. 1917 کے اعلامیے کے بعد ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عربوں کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا جس کے زخم آج بھی تازہ ہیں. اس وقت کی لیگ آف نیشن کی کمیٹی میں یہ رپورٹ دی تھی کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد نہ کیا جائے, کیونکہ یہ پہلے ہی بڑی آبادی والا خطہ ہے, مگر اس کے باوجود فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کر دیا گیا. اسرائیلی کارروائیوں میں 70,000 سے سنتے جائیں. یہ فضل الرحمان صاحب کہاں غائب تھے جب یہ بورڈ آف پیس میں گئے, اس سے پہلے بھی یہ دورے کر کے آئے. لیکن آج چونکہ کوئی انہیں پوچھ نہیں رہا, ان کی ویلیو صفر ہو گئی, حلوہ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آ کر میدان میں وہ باتیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ 70,000 حقائق ٹھیک ہیں, لیکن اس کی ٹائمنگ غلط ہے. 70,000 سے زائد عام شہری شہید ہو چکے, جن میں اکثر بچوں اور خواتین کے, جبکہ 1 لاکھ سے زائد فلسطینی بھوک کے باعث جان کی بازی ہار چکے, اور 1.5 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے. اگر کسی نے 1 سال میں لاشوں کے انبار دیکھے ہیں تو وہ فلسطینی, تو یہ قوم کو ضرور بتا دیں کہ آج پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ہیڈ لائنز چل رہی ہیں, اسرائیلی حملے میں 2 بچوں 3 صحافیوں سمیت 11 فلسطینی شہید, اور اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی. یہ اسرائیل وہی ہے جس بورڈ آف پیس کا تم حصہ بنے, اس میں نیتن یاہو بھی شامل ہے. یعنی پاکستان کا میڈیا بھی کنفیوز ہے کہ چلائیں تو چلائیں کیا. اسرائیل کی تعریف کرنی ہے, بورڈ آف پیس کی تعریف کرنی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کرنی ہے, کس کی کرنی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک کام اچھا کیا, انہوں نے نا ان تمام لوگوں کو بے نقاب کر دیا. ایک عمران خان نے کام اچھا کیا, ان کو بے نقاب کیا. کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کس طرح, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ کیا بات ہو رہی ہے. بات سر یہ ہو رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اف اینڈ بٹ سے کام نہیں لیا. اس نے تقریر میں کہہ دیا کہ ہم حماس کو غیر مسلح کریں گے. ڈار صاحب یہ آپ کے لیے, شہباز شریف صاحب یہ آپ کے لیے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ آپ کے لیے, کوئی بتائے, پوچھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلح کریں گے, آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. تو پھر دستخط کس بات کے آپ کر رہے ہیں؟ کیوں قوم کو بیوقوف بناتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ رجیم چینج نے
جب تک ان کی حکومت تھی انہوں نے مسلسل کہا تھا کہ نہیں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو پکڑو، یہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، تم دستخط کر کے آئے ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کہا؟ اسرائیل کے قیام کو ناجائز قرار دیا۔ 1948 میں واضح موقف تھا، مگر آج ہم ان کے فرمودات پر عمل کرنے کے بجائے انہی قوتوں سے امیدیں وابستہ کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا۔ آزادی کی جدوجہد میں 50,000 علماء کرام کو پھانسی پر چڑھایا گیا، اور یہ قربانیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ علماء نے کبھی آزادی سے دستبرداری اختیار نہیں کی۔ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب شملہ معاہدے جیسے اہم فیصلے ایوان میں لائے گئے۔ اچھا، یہ بھی ایک نئی عقیل صاحب نے کہا جی کہ ایسے فیصلے جو ہیں جو پاکستان کے حوالے سے ہیں ان کا فیصلہ ایوان میں نہیں ہوگا، کہیں اور ہوگا، تو وہ فیصلہ انہوں نے کر کے بند کمروں میں فیصلے اب پاکستان کے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ بچے یہ اچھا ہو رہا ہے کہ پہلے تو ہوتا تھا نا کہ کسی کتاب میں کوئی واقعہ لکھا جاتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا کارگل میں کیا ہوا، کوئی عربی جنرل بول پڑے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ہو رہا تھا، نواز شریف صاحب کہے کہ کارگل کے راز میرے سینے میں ہیں تو وہ سینے میں رہ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ لیکن آج اچھا یہ ہو رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جتنی تباہی آ رہی ہے وہ آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے، اس میں کوئی منافقت نہیں ہو رہی، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے۔ 8 فروری کو جی پاکستان میں ایک پہیہ جام ہڑتال ہے، اور اب فضل الرحمان صاحب بھی اس کے اندر شریک ہونے جا رہے ہیں۔ فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں خطاب میں کہا کہ اب پھر 8 فروری آ رہا ہے، ہم نے کئی سیاہ دن دیکھے مگر 8 فروری یوم سیاہ کے طور پر ہم منائیں گے۔ اور فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 27ویں ترمیم میں جو سستا دیا گیا وہ واپس کرنا ہوگا، یہ اخلاقی طور پر، جمہوری طور پر اور شرعی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ پاکستان کے ساتھ بہت ظلم کیے گئے مگر 8 فروری کو انتہا کر دی گئی، آپ حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ اور دوستو آپ کو یہ خبر دیں کہ حماس کو غیر مسلح کرنا، اب پاکستان اس معاہدے کا حصہ بن گیا، آپ جو مرضی کہیں لیکن آپ حماس کو غیر مسلح کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اب یہ ایک جو ارب ڈالر ہے یہ کہاں سے آیا ہے، یہ ضرور پاکستان کی حکومت سوال کرے گی کہ پانچ نہیں ارب کتوں دیتا ہے تسی ایتے دسو، لیکن یہ پاکستان اب اس کا پلان کا حصہ بن گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب بورڈ آف پیس کے افتتاح کے موقع پر اس ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ دستخط ہو رہے تھے، تو بورڈ آف پیس میں تمام بیبیز ہوں گے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ بورڈ آف پیس میں تمام بیبیز ہوں گے، یہ بورڈ وہ کام کرے گا جو اقوام متحدہ کو کرنا چاہیے تھا۔ بورڈ آف پیس ایک خصوصی ادارہ ہوگا، حماس غیر مسلح نہیں ہوگی تو پھر ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ تو شہباز شریف تقریب میں موجود تھے، اور دستخط کرتے سے پہلے شہباز شریف نے ٹرمپ کے کان میں کچھ سرگوشی کی، سٹیج سے نیچے اشارہ کیا، اور ٹرمپ نیچے اشارہ کر کے مسکرائے، اور پھر انہوں نے انگلی بھی ایسے کی۔ اچھا، اب پتہ نہیں کس طرف اشارہ کر رہے تھے، بٹ آئی تھنک کہ کچھ شخصیات ان کے ساتھ موجود تھی، یا پھر جو اشارہ انہوں نے کیا اس کو انڈورس کیا، اس اشارے کو ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے جی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور شہباز شریف کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے سوئٹزرلینڈ میں ملاقات ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف جو میں نے آپ کو سچویشن بتائی ہے، پاکستان کے میڈیا جی کنفیوز ہے، انہیں نہیں پتا کہ تعریف کرنی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور دوستوں آپ کو یہ خبر دیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو لانچ کیا گیا ہے، ایم کیو ایم لانچ ہو گئی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کو آپ ایک الگ سے صوبہ بنائیں اور اس صوبے کا اختیار ہمیں دے دیں، کیونکہ ہوگا تو یہی نا کہ اگر ایم کیو ایم ایک صوبہ بن جاتا ہے، یا تو پھر وفاق اس پر کنٹرول کرے گا، ہینڈ پک کسی بھی بندے کو کراچی میں لگا دیا جائے گا تاکہ حالات ٹھیک ہو سکیں، یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ان کے مخالفین کو جو ہے لانچ کیا جائے گا۔ تو ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ کراچی پہ ان کا حق ہے، اور کراچی کو ایک الگ سے صوبہ بنا کر جو ہے اسے ہمارے حوالے کر دیا جائے، تو اب یہ لانچ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جی 18 سال کا حوالہ دیا کہ 18 سال سے کراچی میں کچھ نہیں ہوا، عمران خان کو چلانے کے لیے پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑی، قربانی کا بکرا ہم بنے، عمران خان کو گرانے کے لیے قربانی کا بکرا ہم بنے۔ بھائی نہیں بنتے، تمہیں کسی نے کہا تھا کہ تم قربانی کا بکرا بنو، کہتے کہ بھائی جمہوری فیصلہ ہے، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ تو ان کی ان باتوں میں بہت ساری تضادات تھے۔ آج انہوں نے ایک اور بھی کام کیا، اور ہماری جی 3 ڈاکومنٹریز تیار ہو گئی ہیں۔ مرتضی بخاری صاحب، ایک شخصیت جو برطانیہ سے پاکستان گئے، $8 لاکھ، 1996-90 کی یہ بات ہے، بہت سا پیسہ ہوا کرتا تھا اس وقت، تو ان سے کس طرح سے چھینا گیا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے کیا لکھا اس کے بارے میں، واشنگٹن پوسٹ نے کیا لکھا، تو آج وہ کیسز دوبارہ سے ان کا ذکر ضرور ایم کیو ایم کر رہی ہے، تو انشاءاللہ وہ ڈاکومنٹری ہم جلدی آپ دوستوں سے شیئر کریں گے۔ ذوالفقار ایم کیو ایم نے بنائی، وہ سوال پوچھ رہے ہیں، کیونکہ ان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا، ایم کیو ایم نے ایک پلازا بنایا اور پھر یہ جو آگ لگی بلدیہ والی، کیا پی اے طیارہ بھی ایم کیو ایم نے اغوا کیا؟ مرتضیٰ بھٹو کو قتل بھی کیا ایم کیو ایم نے کیا؟ پاکستان کو تولخ بھی کیا ایم کیو ایم نے کیا؟ 27 دسمبر کو پورے سندھ کو آگ بھی کیا ایم کیو ایم نے لگائی؟ تو یہ انہوں نے ایک طرح سے چارج شیٹ پیش کی ہے، لیکن
आर्टिकल 148 वो चाहते हैं कि 18वीं तरमीम के अंदर ये जो आर्टिकल्स हैं इनको रिवर्स किया जाए और कंट्रोल जो है एक मज़ीद सूबे बनाकर किसी और को दे दिया जाए। दोस्तों पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात ना होने की वजह ये भी है कि अगर नए सूबे बन गए तो ऑब्वियसली ये उन इलाकों में अपनी मर्ज़ी के चीफ मिनिस्टर्स लगाएंगे जहाँ पर ये समझते हैं कि वोट बैंक आसानी से हासिल किया जा सकता है। और आप देखिएगा कि पंजाब में जो इनके पास हिस्सान है ना, मरियम वगैरह के पास, यहाँ पर कौमी असम्बली की नशस्तें बहुत कम कर दी जाएंगी, आप देख लीजिएगा। और मशरकी जनूबी पंजाब और फिर जो दूसरा पंजाब है इस तरफ, वहाँ पर नशस्तें जहाँ पे इनका कंट्रोल होगा, जो इनके ताबेदार होंगे, जो मुस्तफ़ा कमाल जैसे या फिर कुछ और शख्सियात जैसे जो लोग होंगे, उनके हवाले कर दिया जाएगा। जब उनके हवाले हो जाएगा तो फिर मरकज़ में हुकूमत बनाना आपके लिए आसान होगी। तो ये इसके अंदर एक डेवलपमेंट है। मैं आपको ये भी खबर दे दूँ कि इस्लामाबाद में फ़ौज तलब कर ली गई है जी, और वफाकी हुकूमत ने वफाकी पुलिस की इस्तादाद कार बढ़ाने के लिए पाक फ़ौज की खिदमात लेने का फ़ैसला किया। पाक फ़ौज के 2 मेजर्स, 16 SSG कमांडोज़ की खिदमात हवालगी की दरख्वास्त कर दी गई है। अब पाक फ़ौज के अफसरान को वफाकी पुलिस की खाली असामियों पर तैनात किया जाएगा। 10 SSG कमांडोज़ नेशनल पुलिस एकेडमी में तैनात किए जाएंगे। SSG कमांडोज़ ज़ेर तरबियत ASPs की ट्रेनिंग करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।